सुना नजरी प्रोग्राम आज की बात के साथ में हूं इम्तियाज मीर। इमरान खान चारों तरफ फंस गए हैं। एक तरफ हुकूमत डिक्लेरेशन भेजने के लिए तैयार है, दूसरी तरफ जितने हुकूमत के एमएनएज हैं वो भी आइन के आर्टिकल 62 और 63 के तौर पे जाने के लिए तैयार हैं। और इलेक्शन कमीशन ने भी इमरान खान को कॉल कर दिया है। इमरान खान सियासी दबाव बढ़ाने के लिए 13 और 14 की रात जो है ना एक बड़ा प्रोग्राम करने जा रहे हैं परेड ग्राउंड के अंदर, और वहां लाहे अमल देंगे। फॉरेन फंडिंग केस एक बड़ा अहम केस है और इमरान खान साहब क्या नाअहल होने जा रहे हैं। मुल्क के अंदर हर तरफ यही डिस्कशन हो रही है कि एक सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने की इमरान खान साहब कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह पीटीआई के एक साबिक मुनीब कियानी साहब ने जो सोशल मीडिया के ऊपर जवान जो शहीद हुए, जो अफसरान शहीद हुए, उनके खिलाफ जो ट्वीट किए गए, वो आपको खुद पता है कि उसके ऊपर एक बड़ा रिएक्शन आया है और रिएक्शन भी बजा है और पूरी तरफ से एक तवज्जो हटाने की। और इमरान खान साहब उनके लोग हमेशा माजी में जो है ना जो फैसला आया था तहरीक अदम एतमाद के हवाले से कोर्ट के ऊपर और इस्टब्लिशमेंट के ऊपर न्यूट्रल्स का नाम देते आ रहे हैं। मुझे ज्वाइन किया है मोहतरम जनाब एडवोकेट यासीन आज़ाद साहब, मारूफ कानूनदान है, सीनियर कानूनदान है, नून लीग से भी उनका वास्ता है, ताल्लुक है। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। थैंक यू सर। मेरे साथ मोहतरम जनाब डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, सीनियर सियासतदान हैं, सेनेटर रह चुके हैं। डॉक्टर साहब मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने साथ। मेरे साथ मोहतरम जनाब ज़ैन सुमरो साहब, वो भी कानूनदान हैं और एकेडमिक हैं, बड़ी अच्छी चीज़ें उनकी होती हैं हमेशा हमारे सामने। सर मैं आपको भी वेलकम करता हूँ अपने शो। सर चारों तरफ से फंस गए इमरान खान साहब, दूसरी तरफ वो सियासी दबाव बढ़ाने की भी कोशिश कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने घेर लिया है उनको, क्या कहेंगे? गवर्नमेंट ने नहीं घेरा तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने है। आपको पता है कि ये मामला तकरीबन 2014 से ये केस चला आ रहा था और वक्तन फ़क्तन अगर आप देखें पूरी डिटेल में 9 से 10 के करीब इन्होंने वकील बदली किए, 10 या 11 मरतबा ये अदालतों में गए और मुख्तलिफ अदालतों से कभी स्टे लिया कभी कुछ किया। मेरा कहना यह है कि अगर आप वाकई अमीन और सादक थे तो आपको जब ये आपका मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास गया, आपका फ़र्ज़ यह बनता था कि आप फौरी तौर पे जाके कहते कि आप प्रोसीडिंग करें, हम फेस करने के लिए तैयार हैं क्योंकि हमने कोई गलत काम नहीं किया। तो जब आप मुख्तलिफ अदालतों से जाके स्टे लेते रहे, वकील बदली करते रहे, ये आपको तो पता था कि जिस दिन इस केस का फ़ैसला होगा उस दिन उसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा, ये तो इनको पक्का पता था। और वो केस मैंने और आपने नहीं किया, उन्हीं की पार्टी के एक वर्कर ने किया। और उस बंदे की हिम्मत को मैं दाद देता हूँ कि पूरे 8 साल तक नामसाइद हालात के बावजूद उसने भरपूर तरीके से इस केस को लड़ा और अल्टीमेटली जो रिज़ल्ट था वो आपके सामने है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो जजमेंट है, अगर आप उसको देखेंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो स्टेट बैंक के जो डिटेल रिपोर्ट थी डिफरेंट अकाउंट्स के, उनको सामने रखकर फैसला किया। और आपने चूँकि 12 या 13 अकाउंट डिस्क्लोज किए थे और 12-13 से ज़्यादा अकाउंट वो थे जो जिसको आपने डिस्क्लोज नहीं किया था। और आज जिस तरह FIA वालों ने इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू कर दी है, बहुत सारे लोगों के बयानात आने शुरू हो गए हैं, हमसे ब्लैंक चेक लेके जाते थे और ये करते थे और वो करते थे। मैं उस डिटेल में जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आपको अमीन और सादिक डिक्लेयर कर दिया, ओके जी, बहुत अच्छा हो गया। आपने कहा जी मैं मदीना की रियासत का वारिस हूँ, बहुत अच्छा हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो केस का फैसला आया और फाइनेंशियल टाइम ने जो रिपोर्ट दी, जिसमें यहाँ तक भी कहा गया कि जो फंड कलेक्शन थी वो शौकत खानम असमताल के लिए की गई और उस पैसे को पार्टी फंड के अंदर लाके खर्च कर दिया गया। अब जो लोगों ने ट्रस्ट आप पे किया और जो पैसे शौकत खानम में दिए, उसको जब आप लाके पार्टी फंड में करेंगे तो वो एक अमानत थी जिसको आपको लोगों पे खर्च करना था इलाज के लिए। तो जब अमानत में ख़यानत की तो PPC के तहत वो भी केस बनता है अपनी जगह पे। अब देखना यह है कि वक्तन फ़क्तन
جو کل یا پرسوں کی پریس کانفرنس ہے عمران خان صاحب کی، اس میں ایک بڑا عجیب سا سٹیٹمنٹ انہوں نے دیا. سٹیٹمنٹ کیا دیا؟ واضح الفاظ میں کہا کہ ہم نے جتنے فنڈ لیے ہیں وہ 2012 سے پہلے کے لیے ہیں، اور 2012 سے پہلے کوئی کیس تھا ہی نہیں، کوئی قانون موجود نہیں تھا، لہذا وہ جو پیمنٹ ہم نے لیا وہ کسی قسم کا جرم نہیں ہے. اب آنریبل الیکشن کمیشن کا جو متفقہ فیصلہ ہے اس کو آپ دیکھ لیں تو انہوں نے آرٹیکل 17 کا بھی حوالہ دیا. آرٹیکل 17 کی اپنی ایک ریکوائرمنٹ ہے، اور آپ کو ذرائع بتانے پڑیں گے کہ آپ نے جو فنڈ کلیکٹ کیے ہیں وہ اس کے ذرائع کیا ہیں. تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ بھی ڈکلیئر کر دیا کہ آرٹیکل 17 کی خلاف ورزی ہے. صحیح. پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ کو ایک طرف رکھ دیں، آرڈر کو ایک طرف رکھ دیں. پہلے ہم آرٹیکل 17 پہ آ جاتے ہیں کہ آپ نے آئین کے آرٹیکل 17 کی خلاف ورزی کی یا نہیں کی. کویشچن نمبر 1، جس کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بڑی ڈیٹیل سے واضح کیا. اب 2002 کا بھی قانون اپنی جگہ پہ موجود تھا، اور کل جس طرح آپ ایڈمٹ کرتے ہیں کہ میں نے جو پیسہ لیا میں نے واقعی لیا، لیکن اس وقت کوئی قانون نہیں تھا، کوئی رکاوٹ نہیں تھی، وہ ایک الگ بات ہے. اب بعض لوگ مس گائیڈ کرتے ہیں لوگوں کو، وہ کہتے ہیں کہ جی الیکشن کمیشن نے جب فیصلہ دے دیا تو انہوں نے شو کاز نوٹس کیوں دیا؟ میرے نزدیک شو کاز نوٹس اس لیے دیا گیا کہ وہ جو فنڈ ثابت ہو گیا کہ وہ فارن فنڈنگ کی ڈیفینیشن میں آتا ہے، صحیح، اس اماؤنٹ کو ضبط کرنے کے لیے اگر آپ شو کاز نوٹس نہیں دیں گے تو کل عمران صاحب کہیں گے کہ مجھے آرٹیکل 10 کا پورا فائدہ نہیں دیا گیا. صحیح. اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت اور پی ٹی آئی کا قائد ایک ایسے شکنجے میں آ چکا ہے جس سے نکلنا اب اس کے بس کی بات نہیں ہے. سر میں پھر آؤں گا آپ کی طرف. ڈاکٹر صاحب، ایک الیکشن عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جس طرح فواد چودھری صاحب نے بھی کہا 1 مہینے کا ٹائم دے سکتے ہیں ان کو، اور ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں، الیکشن کروایا جائے. پورا دباؤ بھی بڑھا رہے ہیں اور ماحول بھی اس طرف جا رہا ہے، کیا کہیں گے؟ ابھی یہ جو بائی الیکشن ہونے والے ہیں 9 سیٹوں پر، وہ سنا ہے کہ 9 سیٹوں پر یہ خان صاحب کھڑے ہو رہے ہیں خود. اب ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ الیکشن کراؤ، ایک طرف وہ خود کھڑے ہو رہے ہیں. اب وہ خود تصاد کا شکار ہے، اور مختلف باتیں ہر روز مختلف چیزیں کر رہے ہیں. کبھی ایک بات، کبھی دوسری بات، ہر روز تصاد ہے اس کی باتوں میں، اس کی پارٹی میں تصاد ہے. فواد چودھری تو بابا یہ آج ان کے ساتھ ہے، کل کسی اور کے ساتھ ہوگا. اس سے پہلے آپ کے ساتھ بھی تھے. بالکل سب کے ساتھ ہوتے ہیں. تو یہ اس کے لیے ہم کیا کہیں. یہ شیخ رشیدی ہے تو ایسی بس ان کو ایسی انجوائے کریں ان کی باتوں پر. باقی جو ان کے جو سچے بچے جو لوگ ہیں وہ ان سے دل برداشتہ ہو گئے ہیں، بھاگنے کی سوچ رہے ہیں، اور مستقبل اتنا اچھا نہیں ہے. پر جنہوں نے ان کو پیدا کیا ہے ان کے ابھی تک میرے حساب سے، یہ میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے اور میری پارٹی کا نہیں، یہ میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے کہ وہ اس کو ابھی تک سپورٹ ہے. ابھی تک سپورٹ ہے. میں زین صاحب آپ کی طرف آؤں گا. آپ کو کیا لگ رہا ہے عمران خان نا اہل ہونے جا رہے؟ اس سے پہلے میں ایک اور چیز کہی دوں. یہ جب فیصلہ آیا الیکشن کمیشن کا سب خوشیاں ملا رہے تھے، خدا پہاڑ نکلا چوہا، کچھ بھی نہیں ہوا، کیا بھی نہیں ہوا. آپ اس فیصلے کو کس طرف دیکھ رہے ہیں؟ ایک طرف تو معیشت آپ کے سامنے، سیاست عدم استحکام کا شکار ہے وہ آپ کے سامنے، دوسری طرف یہ فیصلہ بھی ہے، کیا کہیں گے؟ جی فیصلہ جب آیا تو فیصلے میں الیکشن کمیشن نے اپنی ڈیلیبریشنز دیں فیکٹس پہ، اور انہوں نے یہ کنکلوڈ کیا کہ یہ جو ساری فنڈنگ ہے یہ فورن فنڈنگ ہے، فورن انڈیویجولز اور کارپوریشنز کی طرف سے آئی ہیں. اور وہ ساری تفصیل میں ہم نہیں جاتے کس کس کی طرف سے آئیں، لیکن جو آخری پیراگراف تھا اس میں 2 ڈائریکشنز الیکشن کمیشن نے دیں اس فیصلے میں. پہلی ڈائریکشن یہ تھی کہ فنڈز رول 6 پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 کے انڈر جو رولز بنے اس کے تحت ضبط کیے جائیں. اس کے لیے شو کاز ایشو ہوتا ہے، اور شو کاز ایشو ہونے کے بعد ضبط ہوتے ہیں، وہ ایک پروسیجر ہے. پہلی یہ ڈائریکشن تھی. دوسری ڈائریکشن یہ تھی کہ اینی ادر ایکشن وچ کین بی ٹیکن انڈر دی لا سبسیکوینٹ ٹو دس ججمنٹ بائی دی الیکشن کمیشن آف پاکستان. یہ 2 ڈائریکشنز تھیں.
اب پی ٹی آئی والے حضرات جو سارے بھنگڑے ڈال رہے تھے کہ پہلے والے سے ہماری فنڈنگ ضبط ہوئی ہے اور کوئی ایسی بات ہی نہیں ہوئی کہ ہم فارن فنڈنگ پہ ہمیں بین کرنے کی تو کوئی ججمنٹ بات ہی نہیں ہے، تو وہ شاید ان سے کچھ غلطی ہو گئی اس وقت. کیونکہ میں اس وقت بھی کہہ رہا تھا کہ جو خطرناک ڈائریکشن ہے وہ دوسری ڈائریکشن ہے جو کہتی ہے اینی ادر ایکشن وچ از پاسبل ٹو بی ٹیکن انڈر لا بائی دی الیکشن کمیشن آف پاکستان. کیونکہ جو پارٹی کے بیننگ کا معاملہ ہے وہ وہاں سے شروع ہوتا ہے، وہ جو سیکشن 212 الیکشن ایکٹ کا 2017 کا، وہ یہ کہتا ہے کہ جب فیڈرل گورنمنٹ کو الیکشن کمیشن آف پاکستان ریفرنس موو کرے گی کہ یہ ایک پارٹی ہے، یہ فارن ایڈڈ پارٹی ہے، تو فیڈرل گورنمنٹ ڈیکلریشن دے گی سیکشن 212 میں اور اس کو فارن ایڈڈ پارٹی قرار دے کر اس کو ڈی نوٹیفائی کرے گی اور اس پر بین لگائے گی، اور اس کے بعد 15 دن میں سپریم کورٹ کو کنفرم کرنا ہے اس ڈیسیجن کو. یہ سیکشن 212 کی اسپرٹ ہے. صحیح. اب بات یہاں آتی ہے کہ لوگ کہیں گے فارن ایڈڈ پارٹی تو بہت بڑی چیز ہے. فارن ایڈڈ پارٹی تو اس کا مطلب یہ کہ ایک پارٹی ہے اس کے سارے فنڈز باہر سے ہیں، حالانکہ یہاں پہ ایک کنسیڈربل نمبر آف فنڈز جو ہیں وہ فارن پاکستانی سے بھی آئے ہیں جو فارن نیشنلز میں نہیں کاؤنٹ ہوتے. کافی پاکستانی لوگوں نے بھی فنڈ کیا ہے. تو فارن ایڈڈ پارٹی کی ڈیفینیشن سیکشن 212 میں آتا ہوں بریک کا ٹائم اچھا، اس پہ آ جاؤں، اسی سے شروع کریں گے 212 پہ نہ بریک کا ٹائم گا. بریک کے بعد آتے ہیں بڑی اہم ڈسکشنز ہو رہی ہے، قانونی نکات ہیں، سیاست ہیں، معیشت ہے، عدم استحکام ہے، کہیں نہیں جائیں. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. زین صاحب آپ بات کو ختم کریں، اس کو آگے بڑھائیں. تو بات ہی میں کر رہا تھا کہ فارن ایڈڈ پارٹی کی جب بات آئے گی تو لوگ یہ کہیں گے کہ فارن ایڈڈ پارٹی تو بہت بڑی چیز ہے، اس کا مطلب یہ ایک پارٹی کی ساری فنڈنگ باہر سے آئی ہو، اور پی ٹی آئی کی سبسٹینشیل فنڈنگ آئی ہے لوکل پاکستانی سے یا فارن پاکستانی سے جو پروہیبٹڈ کی ڈیفینیشن میں نہیں فال کرتے. تو فارن ایڈڈ کی ڈیفینیشن سیکشن 212 میں کلیئرلی لکھی ہے. وہ یہ کہتی ہے کہ اینی پورشن آف فنڈنگ، مطلب اگر ایک دھیلا بھی آپ نے لیا ہے کسی فارن نیشنل سے یا فارن کارپوریشن سے، ایک پینی بھی لی ہے تو آپ بین ہوں گے. اب سپریم کورٹ جو 15 دن میں کنفرمیشن دے گا، اس پہ بھی پی ٹی آئی والے خوش ہیں کہ ہم مینیج کر لیں گے، یہ ہے وہ ہے. سپریم کورٹ کو اس قانون میں کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ پھر سے بیٹھ کے فیکچوئل انکوائری کرے. سپریم کورٹ کو صرف یہ دیکھنا ہے کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے میں جو کمیٹی کا فیصلہ آیا اس میں کیا کسی پروہیبٹڈ بندے سے فنڈنگ آئی ہے، وہ ہمارے سامنے فیکٹس ہیں آئی ہے. کیا اس کے مطابق فیڈرل گورنمنٹ نے بیننگ کا فیصلہ صحیح کیا ہے؟ بالکل صحیح کیا ہے. تو سپریم کورٹ اس فور کارنر سے باہر نہیں جائے گی. اگر کوئی ایسا ہو سکتا ہے، کوئی ایسا ڈیسیجن ہو بیہائنڈ دا ڈورز کہ سپریم کورٹ اقامے پہ جس طرح ایک سٹنگ پرائم منسٹر کو نکال دیا اور ابھی بھی کوئی ایسا فیصلہ کرنا چاہیں جو مطلب ہٹ کے قانون اور آئین سے اور کانسٹیٹیوشن کی اسپرٹ سے ہٹ کے کوئی فیصلہ سپریم کورٹ کرنا چاہے تو ان کو تو پھر اللہ ہی پوچھے گا. لیکن اس وقت تک قانونی عمران خان صاحب کے لیے کوئی ہمیں گنجائش نظر نہیں آ رہی ہے. ٹھیک ہے آزاد صاحب، ایک چیز، ایک تو آپ کے اثاثے ہوتے ہیں، اگر آپ کی ڈکلیریشن ہے اس میں سوئی جتنا بھی فرق ہو تو آپ جو ہے نا پھر آپ نے وہ کی بدنیتی، یعنی کہ آپ نے غلط بیانی کی، آپ مس ڈکلیریشن کی، آپ سب اس کے زمرے میں آتے. کیا کہیں گے؟ دیکھیں، جو چیز آپ کہہ رہے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو پارٹیز ہیں، پولیٹیکل پارٹیز، ان کی بھی ہے، ہماری بھی ہے، ہر سال وہ جو ہے نا اپنی ایک رپورٹ پیش کرتے ہیں آڈٹ کیے ہوئے اور ایک سرٹیفکیٹ دیتے ہیں کہ یہ جو اکاؤنٹس ہم دے رہے ہیں یہ بالکل کریکٹ ہیں. اور یہ سائن کون کرتا ہے؟ پارٹی ایڈ کر کے اس کو دیتا ہے. پارٹی ایڈ کل پرسوں سے ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ یہ اکاؤنٹنٹ کا کام تھا، مجھے نہیں پتا معاملہ کہاں سے آیا کہاں سے نہیں آیا، لہٰذا مجھے نہیں پتا کہ یہ پیسے وہاں سے آگے. اس طرح سمرو صاحب نے کہا ایکچولی پوزیشن یہ ہے کہ ایک ہے انڈیویجول کلیکشن، لیکن دوسرا ہے کمپنیوں کی طرف سے پیمنٹ. اب یہ کہتے ہیں کہ جی آپ جو امریکہ کی مثال دیتے ہیں، یو کے کی مثال دیتے ہیں، وہاں تو یہ پارٹیوں نے نہیں، ہم نے اپنی پارٹی کو وہاں رجسٹر کرایا.
کیا دنیا کے کسی ملک میں پارٹی سربراہ کی مرضی کے بغیر کوئی کمپنی بنائی جا سکتی ہے؟ نمبر 1. اور اگر پارٹی ہیڈ کی مرضی سے بنتی ہے، اس اکاؤنٹ میں جتنا پیسہ آتا ہے اس کی جواب دہی جو ہے پارٹی ہیڈ کی ہے کسی اور کی ہے؟ پارٹی ہیڈ کی ہے. تو اب عمران خان صاحب کو یہ تو بتانا پڑے گا کہ یہ عارف نقوی نے آپ کو اتنے $1,00,000 یا کروڑ ڈالر دے دیے، دوسری کمپنی نے آپ کو $10 کروڑ دے دیے، یہ سارے، یہ تو آپ کو وجوہات بتانی پڑے گی نا کہ آخر آپ نے اتنی ایکسٹرا آرڈنری کا کون سی وجہ موجود تھی جس کی وجہ سے کروڑوں روپے آپ کو جو ہے نا ایک جھٹکے میں دے دیا گیا. عارف نقوی کا کریکٹر اس لیے ڈاؤٹ فل ہے کہ 290 سال کی سزا، امریکہ تو اس کو پہلے ہی منی لانڈرنگ میں سزا دے چکا، ابھی تک امریکہ کے حوالے نہیں کیا، لیکن اس کو ادھر جانا ہے اور اس کو فیس کرنا ہے. کل عارف نقوی اگر یہ کہتا ہے کہ اس میں کلیکشن میں عمران خان کا بھی حصہ ہے، پھر عمران خان صاحب کیا کریں گے؟ لیکن یہاں میں ڈیفرنٹ وے میں بات کرتا ہوں کہ کیا عمران خان کا جو کیس ہے وہ 62(1)(f) میں فائل کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ نمبر 1 میرے نزدیک فائل کرتا ہے، کیونکہ وقتاً فوقتاً انہوں نے جتنے اسٹیٹمنٹ دیے، ایفیڈیوٹ دیے، وہاں غلط بیانی سے انہوں نے کام لیا. نمبر 2 پھر امانت میں خیانت کی کہ پیسہ کسی اور مقصد کے لیے آ رہا ہے اور خرچ خیرات کا پیسہ سیاسی مقصد کے لیے خرچ کر رہے ہیں. نمبر 3 یہ کہنا کہ بھائی مجھے نہیں پتا، لیکن اسٹیٹ بینک 3.5 سال تک آپ کی کنٹرول میں تھا، جتنے اکاؤنٹ اسٹیٹ بینک نے دیے اس وقت اسٹیٹ بینک آپ کی کنٹرول میں تھا، آپ نے اسٹیٹ بینک کو روکا کیوں نہیں؟ یہ اکاؤنٹ کیوں اب یہاں دے رہے ہیں؟ اب 12-13 اکاؤنٹ جو آپ نے ڈسکلوز نہیں کیے اور اس میں لامحدود اماؤنٹ آئی، تو کیا یہ فالس اسٹیٹمنٹ میں نہیں آتا ہے؟ آج جس طرح ان کے کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم بلیک چیک جو ہے نا ہم دیتے تھے اور یہ سائن کر دیتے تھے وہ اور یہ لے کے چلے جاتے تھے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تمام صورتحال جو ہے اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ عمران خان صاحب کرپشن میں پوری طرح سے انوالو ہیں. دوسرا جو ہمارے کچھ ایم این اے ہیں جنہوں نے ابھی ایک نیا ریفرنس اسپیکر کو دیا اور اسپیکر کو کہا کہ جناب یہ آدمی جو ہے فالس اسٹیٹمنٹ میں آتا ہے، آپ اس کے خلاف کارروائی کریں، کیونکہ توشہ خانہ کے جتنا مال تھا اگر رولز 50% پرووائڈ کر رہے تھے 20% میں بیچ کے یہ کھا گئے. آپ نے کہیں ڈکلیئر نہیں کیا، اپنے ریٹرن میں شو نہیں کیا، آپ ایک سال بھی 1 لاکھ روپیہ دیتے رہے، انکم ٹیکس 2019-20 میں 1 لاکھ روپیہ دیتے رہے، ایک دم 2021 میں آپ نے آ کے 1 کروڑ روپے کے قریب ٹیکس دیا. تو کیا آپ نے ڈسکلوز کیا کہ اتنی بڑی انکم کہاں سے آئی جو میں 1 کروڑ روپیہ دے رہا ہوں؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت عمران خان صاحب ایک شکنجے میں آ چکے ہیں، اور میرے نزدیک جو اسپیکر نے الیکشن کمیشن کو 62(1)(f) کا کیس بھیجا ہے وہ بھی کلیئر کٹ کیس ہے ڈسکوالیفیکیشن کے لیے. صحیح. اور مجھے خطرہ یہ ہے کہ اگر اس کی پروسیڈنگ ہوتی ہے تو الیکشن کمیشن 62(1)(f) میں بھی اڑا سکتا ہے. ایک بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہ ڈکلیریشن دینے کے بعد جب ریفرنس کے طور پہ معاملہ سپریم کورٹ جائے گا تو وہاں 14 دن کے اندر انہوں نے بھیجنا ہے. وہاں سپریم کورٹ اتنا جلدی ڈیسائیڈ نہیں کرے گا. سپریم کورٹ پہلے ڈیسائیڈ کرے گا کہ پہلے کی طرح 3 رکنی بنچ بیٹھانی ہے، لارجر بنچ بیٹھانی ہے یا فل بنچ بیٹھانی. اگر فل بنچ بیٹھتی ہے تو آپ کہاں کھڑے ہیں؟ آپ کے سامنے جوڈیشل کمیشن کے اندر جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے، اس کے ڈیٹیل میں نہیں جاننا چاہتا اس وقت کی جو صورتحال ہے وہ کیا ہے. تو یہ تمام چیزیں اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ عمران خان وہ ضدی آدمی ہے جو صرف اپنی انا کی جنگ لڑتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ وہ ہی عقل کل ہے، جو فیصلہ وہ کرتا ہے وہی صحیح ہے. اس کی مثال اس طرح سے ہے کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ میں 9 سیٹوں پہ جا کے الیکشن لڑوں گا اور دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ میں جا کے پٹیشن فائل کر دی ہے کہ مجھے اسٹے دے دیں، شیڈول کو سٹاپ کر دیں. یہ کیا ڈرامے بازی ہے؟ یہ میری ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، اب ڈرامے بازی ہے بڑی سیاسی عمران خان صاحب، اور دوسری طرف احتجاج بھی کر رہے ہیں. آپ کو خود پتہ ہے 14 اگست ہوتی ہے، آپ کو 13-14 اگست کے رات ایک بڑا فنکشن جو ہم کرنے جا رہے ہیں لائے عمل بھی دیں گے، 1 مہینے کی مہلت بھی دی گئی ہے کہ مہلت بھی ہے. ڈاکٹر صاحب پیسے لیے، خیرات کے لیے، سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیے، کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب؟ بڑا ٹیکنیکل قسم کا یہ جو دوسری پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈز تھے، پیپلز پارٹی کے یا نون لیگ کے یا وغیرہ وغیرہ،
ان کو یہ پتہ نہیں کہ ہر وقت گالیاں دیتا تھا، گندی زبان استعمال، بلو دا بیلٹ باتیں کرتا تھا. یہ تو ٹیکنیکل وہ جو ہم موویز میں نہیں دیکھتے ہیں، یہ ہالی ووڈ کی موویز میں بہت بڑا جو ہے فراڈ کرتے ہیں، جو ساری ایک مووی 2 گھنٹے کی چلتی ہے. یہ تو اس طرح عارف نقوی اور انہوں نے اس طرح فراڈ کیا ہے، اور اس کو باقاعدہ اس کو پی ایچ ڈی دینی چاہیے کہ اس نے اتنا فراڈ کیا ہے. اور شریف کہتا ہے وڈک صاحب آپ کو دوسری بات پتا ہے کہ جو توشہ خانہ میں 20% ادا کر کے اس کے بعد قانون جو بنایا 50% کا بنایا، پیسے اس میں لیے، مطلب چیز لے کر پیسے دیے 20% میں، بعد میں قانون بنایا 50% کا، اور پوچھا جاتا ہے پیسہ کہاں کہ میں نے سڑک بنائی ہے. نہیں وہ تو سڑک تو کوئی نواز شریف صاحب گئے تھے اس کے گھر میں اور وہ انہوں نے سڑک مانگی تھی، وہ کوئی ایشو نہیں تھا. وہ سڑک اگر وہ کمشنر کو بھی کہتا، خود ایم این اے تھا، وہ بنا سکتا تھا. اب یہ تو ہم خود لیجسلیٹر ہیں، سمجھتے یہ بات کو. یہ توشہ خانہ کو آپ چھوڑ دیں، اور یہ جو انٹرنیشنل کنسپیرسی ہوئی نا کہ بھائی جو موویز بنتی، اسی طرح انہوں نے دونوں نے مل کر ارباں روپیہ اوپر نیچے کیے، اور سب کو چور کہتا رہا، اور خود اس کا سپرلیٹو ڈگری پر مسئلہ ہے. زین صاحب سب کو چور، ڈاکو، کرپٹ سب کہتا ہے. آج خود یہ بات جس طرح بلاول صاحب نے سب سے بڑے چور ثابت ہوئے، کیا کہیں گے؟ میر صاحب تھوڑا میں پس منظر بیان کروں. پی ٹی آئی ایک ویلنگ ڈیلنگ کی پارٹی ہے، یہ سیاسی پارٹی نہیں ہے. ان کو اسٹیبلشمنٹ نے بنایا جس طرح چڑیا اپنے بچے کو منہ میں دانہ ڈالتی رہتی ہے، بچہ بڑا ہوتا ہے، چڑیا بھی خوش ہوتی ہے بچہ بڑا ہو رہا ہے، پھر وہ اڑنا سیکھتا ہے. لیکن اب اسٹیبلشمنٹ کو کیا پتا تھا یہ ایک نافرمان اور بدتمیز بچہ بنے گا بڑا ہو کے. تو اب یہ ان کے گلے میں جو ہے ہار جاتا ہے عمران خان صاحب کا. اب عمران خان صاحب کے آپ جو بھی بیانات دیکھ لیں، ریسنٹ آپ بیانات دیکھیں جس میں کہا کہ ہمیں نیوٹرلز نے کہا تھا کہ الیکشن کمشنر نیوٹرل ہوں گے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جس سٹیج پہ آپ بیان دیکھ لیں، شری مزاری صاحب اس دن ایک پروگرام میں اینکر پرسن کو کہتی ہے، اینکر پرسن سوال کیا کہ آپ یہ کیسے کہہ رہی ہیں، آپ جائیں سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ریفرنس فائل کریں اور وہاں پہ جو ہے آپ ہٹوائیں الیکشن کمشنر کو جو ایز پر لا ہے. تو ان کا جواب تھا کہ آپ پھر وہ ہٹائیں نا، اسٹیبلشمنٹ والے جو نیوٹرلز ہیں وہ ان کو فورس کریں گے. اب یہ ان کی سوچ ہے، ادھر آ کے ان کی سیاست پہنچی ہے کہ یہ لوگ ہر وقت ان کا چہرہ، ان کا قبلہ جو ہے قبلے کی طرف ہوتا ہے جو اسٹیبلشمنٹ ہے. اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے، اب آج تو صحیح سوال اٹھایا گورنمنٹ نے کہ آپ نام لیں کون سے نیوٹرلز تھے. کیا وہ جنرل باجوہ تھے؟ کیا وہ جنرل فیض تھے؟ اب جنرل فیض کی تو کوئی پرنسپیلٹی نہیں ہے. اب ہم کھل کے بات کریں گے کہ جنرل فیض کی کوئی ریاست تو نہیں تھی جو آپ ان کے ساتھ کمٹمنٹس کر رہے تھے. یا تو آپ کھل کے بتائیں پوری فوج کو کیوں بدنام کر رہے ہیں. اگر کوئی بلیک شیپ ایک بیٹھا ہے کوئی جنرل، وہ آپ کو ڈیل کر رہا ہے، آپ کو کانفیڈنس دے رہا ہے، وہ مس کمٹمنٹ کر رہا ہے، تو آپ سب پوری فوج پہ ڈال دیں گے، پورے ملک کا مذاق اڑائیں گے. اس کے بعد جب آپ ایک بہت بڑی نیشنل ٹریجڈی ہوئی، عمران خان نے تو یہی ہمیں اس ملک کے یوتھ کو سکھایا کہ آپ مذاق بنائیں ٹریجڈی کا، اپنی لیگ لیس نیریٹو کو مطلب فوقیت دینے کے لیے آپ اس پہ کوئی نہ کوئی اس کو اسکینڈلائز کریں. اور اس کے بعد آپ اپنے جو ہے مطلب انتشار کی سیاست، تو یہ اب طریقے انتشار بن گئی ہے. اتنی گری ہوئی سیاست، میری تو عمر بہت کم ہے، شاید میرے بڑوں نے بھی اس ملک میں نہیں دیکھی ہوگی. تو بس اللہ مالک ہے اس ملک کا. ایک زین صاحب، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ عمران خان کو وہ سپورٹ مل سکے گی جو ماضی میں ملی ہے، جس کی کوشش کر رہے ہیں؟ دیکھیں بات یہ 2018 میں عمران خان صاحب ایک فریشی تھے، بالکل اقتدار میں سب کی امیدیں تھیں کہ یہ آ کے کوئی بہت بڑا کام کریں گے، ٹھیک ہے. 2018 میں اسٹیبلشمنٹ کی پوری سپورٹ تھی. انہوں نے ہر طریقے سے ہر حلقے میں، آپ کہیں گے تو میں نام لوں گا کس کس حلقے میں ان کو سیٹیں جتوا کے دیں. ان کو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ عمران خان صاحب کو ٹیوشنز دیتے تھے کہ آپ نے کیا بات کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، کیا کہنا ہے. یہ جو ہے اس ٹائم ان سب کا مل کے کانڈکٹ تھا. اس وقت بھی عمران خان صاحب 2/3 میجورٹی نہیں لے سکے. اس وقت بھی عمران خان صاحب کو ایک کولیشن بنانی پڑی اور ایک ویک کولیشن بنانی پڑی.
اب جب عمران خان صاحب کی ساری چیزیں کھل کے سامنے آ گئی ہیں، آپ مالا جبا ریفرنس دیکھ رہے ہیں، ہیلی کاپٹر ریفرنس دیکھ لیں، آپ بی آر ٹی والا ریفرنس دیکھ لیں، سارے معاملات، فارن فنڈنگ دیکھ لیں، جو انہوں نے گند مچایا اس ملک میں، اس کے بعد اب تو شکر ہے، اللہ کرے اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ نہ ہو اور کسی کے ساتھ بھی نہ ہو. اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کام نہیں ہے سیاست میں، یہ انہی کا پھیلایا ہوا ہے گند ہے، اور عمران خان صاحب نے انہی کو طاقتور بنایا ہے، اسی کی وجہ سے سب کچھ آج ہوا ہے. تو آپ اب اگر یہ چیزیں سامنے رکھیں تو اگلی الیکشن میں آئی ڈونٹ سی عمران خان اینی ویئر. اگر وہ اپنی اب کیونکہ انہوں نے جیسے میں نے پہلے کہا ان کی عمران خان ایک ویلنگ ڈیلنگ کی پارٹی ہے، انہوں نے ہمیشہ ہر دفتر کو، ہر کورٹ کو، ہر جج کو مینج کیا ہے. جو بندہ ان سے مینج نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں جی یہ نیوٹرل نہیں ہے، یہ غیر جانبدار ہے، جانبدار ان کا رول ہے. تو جب مینج نہیں ہوتا وہ یہ باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ہاں کہیں جی تو بات یہ ہے کہ جب یہ عملی سیاست میں آئے خان صاحب، عملی سیاست میں تو سب کچھ خود کرنا پڑتا ہے، آپ کو کنونس کرنا پڑتا ہے، آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے، ایک ایک بندے کے ساتھ 10 سیشنز میں آپ کو اس اپنے نیریٹو پہ اس کو لانا پڑتا ہے، اپنے ساتھ بٹھانا پڑتا ہے. جب عملی سیاست میں آئے تو ان کے پیر جلنا شروع ہو گئے، اور اب وہ ساری فرسٹریشن جب ان کی نکل رہی ہے تو یہ کہہ رہے ہیں ہم پورے ملک کو آگ لگا دیں گے. ایسا تو جو ہے اللہ کرے پاکستان کے عوام نہ کرنے دے، اور کچھ اسٹیبلشمنٹ کو، کچھ جو اسٹیک ہولڈر ہیں سب ہم اس ملک کے، ان کو ہوش آئے. اور بالکل پیپلز پارٹی، بالکل نون لیگ، سب پہ کرپشن کے الزامات ہیں، ان کی غلطیاں ہیں ماضی میں بہت ساری، اور ہر کسی کا حق ہے کہ وہ کسی بھی بندے کو لائیں اور اقتدار میں لائیں، ووٹ کریں، دس از ڈیموکریسی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی خراب ہیں تو ایک فاسسٹ اور ذہنی مریض جو آ کے اس ملک میں مسلط ہو گیا ہم اس کو کرٹیسائز نہیں کریں، ہم ان کو بالکل کریں گے کرٹیسائز. ایڈوکیٹ صاحب، ایک طرف تو بار بار کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے اپنے ٹائم پہ الیکشن ہوگا، دوسری طرف کسی ٹائم بھی ہو سکتا ہے. جاوید لطیف صاحب نے کہا ہے کہ سپٹمبر میں یعنی کہ 15 تاریخ کو نواز شریف پاکستان میں آ رہے ہیں. ایک تقسیم ہے نون لیگ کے اندر، کوئی کہہ رہا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کب آئیں گے، اور کچھ لوگوں کو بلایا بھی گیا ہے لندن. وہ عمران خان نے اور نواز شریف صاحب نے کہا کہ آپ کیسز بنائیں ان کے خلاف، سپریم کورٹ، جوڈیشری میں ادھر ادھر آپ جائیں، آپ نہیں چھوڑیں. کیا کہیں گے؟ میں ڈائریکٹ جواب دینے سے پہلے صرف ایک بات آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ کل یا پرسوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہی امریکن سفیر جو ہے نا KPK کے چیف منسٹر سے جا کے ملا اور اس کو باقاعدہ سلامی تک دی گئی. ایک طرف تو آپ ایلیگیشن لگاتے ہیں کہ مجھے امریکہ نے باہر نکال دیا، اور دوسری طرف اسی سفیر کو ویلکم بھی کرتے ہیں. عمران خان صاحب نے خود بھی ملاقات کی، چیف منسٹر نے بھی کی، وہ اپنی جگہ پہ ہے. میاں صاحب کب آتے ہیں کب نہیں آتے یہ ظاہر پارٹی فیصلہ کرے گی، میں پریزمپشن پہ کبھی بات نہیں کرتا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جس پارٹی کا یہ حال ہو کہ ایک ہیلی کاپٹر کے اندر 5 یا 6 فوج پاکستان سے تعلق رکھنے والے لوگ اگر وہ شہید ہوتے ہیں، کن حالات میں کن حالات میں، یہ تو ڈیٹیل فوج بتائے گی. اور جس طرح کے میسیج آپ نے چلائے اور سلسلہ کیا، میں یہ سمجھتا ہوں، اور اس کے بعد فوج پاکستان کا جو ری ایکشن سامنے آیا وہ آپ کے سامنے ہے. کیا اس بندے کو اتنا نہیں پتا کہ یہ جو سوشل میڈیا پہ میں خبریں چلاتا ہوں، کون سی خبر چلانی چاہیے کون سی نہیں چلانی چاہیے؟ کل فوج پاکستان کا ری ایکشن آپ کے سامنے ہے، میں اس کے ڈیٹیل میں نہیں جانے چاہتا. ان جوانوں کا شہادت ہوئی، ہمارے لیے قابل احترام، ہمارے جنرل تھے، ہمارے سرمایہ تھے فوج کا، سارا کچھ تھا. لیکن جو کنڈکٹ سامنے آیا وہ آپ کے سامنے ہے. اور آپ ذرا اندازہ کریں کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان، پرائم منسٹر جنازے میں جا رہا ہے، چیف آف آرمی جنازے میں جا رہا ہے، لیکن صدر جو فوج پاکستان کا ایک قسم کا وہ نہیں جا رہا. اور وہ وجہ حج کیا بتا رہا ہے کہ وجہ یہ کہتا ہے کہ چونکہ PTI نے جو میسیج دیے اس میں بڑا اشتعال پھیلا ہوا تھا، اور میں وہاں جنازے میں اس لیے نہیں گیا کہ وہاں جانے سے کہیں بدمزگی نہ ہو پیدا ہو. اس پہ جب فوج پاکستان کے اسپوکس مین سے پوچھا گیا تو اس نے کہا اس کا میں جواب دینا مناسب نہیں سمجھتا. اس کا مطلب ہے یہ ہو گیا کہ جو پریزیڈنٹ ہاؤس سے اسٹیٹمنٹ جاری کیا گیا اس کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب رہ گیا جہاں تک نواز شریف صاحب کا، تو یہ تو کافی عرصے سے ہمارے پارٹی کے لوگ ڈفرینٹ وے میں پیشن گوئی کرتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ اس کا فیصلہ میاں نواز شریف کی ذات کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا. ان کے دماغ میں کیا ہے، انہوں نے کیا فیصلہ کرنا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آدمی وہاں بیٹھ کے پارٹی کو چلا رہا ہے، چونکہ ووٹ بینک میرے نزدیک نواز شریف کا ہے،
اور اس وقت بھی جو نواز شریف کی ذات وہ ذات تھی جو یہ نہیں چاہتی تھی کہ ہم جو ہے نا مرکز میں حکومت بنائیں یا صوبے میں بنائیں، لیکن حالات کے پیش نظر یہ معاملات انہوں نے کیے. اب وہ کب آتے ہیں کب نہیں آتے میں اس بحث میں اس لیے نہیں پڑتا کہ اس کا فیصلہ میاں نواز شریف صاحب نے خود کرنا ہے. لیکن ایک بات آپ کو ماننی پڑے گی کہ اگر میاں نواز شریف اس گراؤنڈ پہ فار ایور کے لیے ڈسکوالیفائی ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کی کمپنی سے تنخواہ نہیں لی، تو اس آدمی نے تو چپے چپے پہ جھوٹ بولا ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ جو اسپیکر نے ریفرنس بھیجا ہے الیکشن کمیشن کو، اس میں جتنا جلدی پروسیڈنگ ہو تو زیادہ اچھا ہے. میرے خیال میں آلریڈی الیکشن کمیشن نے کوئی نوٹس ایشو کر دیا، نوٹس کیا 22 یا 23 تاریخ کا جو کیا وہ ہے، وہ کیس بھی کلیئر ہے. لیکن جہاں تک فارن فنڈنگ کیس کا تعلق ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پارٹی کے لیے بچنے کی کوئی راستہ نہیں ہے. اور اب وہ لوگ جو اس کو بڑی اچھی نظر سے دیکھ رہے تھے اب اچھی نظر سے نہیں دیکھ رہے. کمپلیٹلی ساتھ چھوڑ دیا یا نہیں چھوڑ دیا، کیونکہ آج بھی فوج کے اندر ایک جنرل ایسا موجود ہے جس کی مکمل سپورٹ اس بندے کو ہے. ٹھیک ہے سر، ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف میں آؤں گا. ڈاکٹر صاحب ایک امید تھی بڑی پارٹی پیپلز پارٹی نون لیگ کے وزیر اعظم ہے مولانا فضل، بڑے ایکسپیرینس لوگ تھے کہ آتے ہی معیشت کچھ بہتر نہیں ہوگی تو خراب بھی نہیں ہوگی. آپ کے دور پہ آتے مہنگائی بڑھ گئی، بے روزگاری بڑھ گئی، ایک بڑی کرٹیسزم آپ کے اوپر ہوئی، تو آپ جلدی الیکشن کرائیں. میاں صاحب چاہتے تھے جلدی الیکشن ہو اور جلدی نیا مینڈیٹ کے ساتھ، فریش مینڈیٹ کے ساتھ ہیں، لیکن زرداری صاحب کہتے تھے نہیں اپنا ٹائم پورا کریں. کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب؟ یہ بیسیکلی کنسنسس تھی رائے کی، صرف زرداری صاحب کی بات نہیں تھی، سب پولیٹیکل پارٹیز میں، اس میں میاں صاحب بھی تھے اور مولانا صاحب بھی تھے اور دیگر دوست تھے، ان کی کنسنسس تھی. وہ اخبار میں آ گیا کہ پیپلز پارٹی چاہتی ہے، ایسا نہیں ہے، 9-10 پارٹیز ہیں. اب میں جلدی ایک تجزیہ ایز اے پولیٹیکل ورکر اور سوشل سائنٹسٹ کر دوں. دیکھیں، ایک جو طبقہ اس سارے واقعات میں گزرے 5-8-10 سالوں میں اپر مڈل کلاس جو کہ وائبرنٹ ہوا ہے. اپر مڈل کلاس طبقہ کیا ہے؟ ایک صوبے سے ان کا 90% تعلق ہے، جو کہ ریٹائرڈ ہے، حاضر سروس ہے، مختلف اداروں میں لوگ بیٹھے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہماری بادشاہت جو ہے گزرے 200 سالوں سے جو چل رہی ہے، ایسٹ انڈیا کمپنی اور برٹش امپیریل کی جو ادارے تھے اور ابھی ہندوستان اور پاکستان یہ چلے، اور اس کو ریپرزینٹ عمران خان کر رہا ہے. مسئلہ ہے کہ وہ کمپٹیشن میں نہیں آنا چاہتے ہیں. کمپٹیشن جس کو کہتے ہیں کہ سرمایہ داری میں کمپٹیشن ہوتا ہے، نیشنل بورجوائی، اس میں نہیں آنا چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ صوبے کے رائٹس بھی ہمیں ملے، پریزیڈنشل سسٹم آئے، 18 امینڈمنٹ ختم ہو. یہ اس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، اور وہ طبقہ اپنی جگہ پر ایکٹیولی ہے. اور یہ جو افسوسناک واقعات ہوئے اس میں دیکھیں، اگر یہ بات مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کا کوئی آدمی کرتا تو ہمارے لیڈر جیل میں ہوتے، خدا نہ خواستہ. ہم تو اس پر نہیں، یہ شہید ہوئے ہیں، محرم کا مہینہ ہے، یہ محرم میں شہادتیں ہوئی ہیں، یہ ہمارے فوجی بھی شہید ہوئے ہیں، خدا ان کو جنت نصیب کرے اور ان کے پیچھے والوں کو وہ دے. دوسری بات یہ کہ جو فارن فنڈنگ ہوئی ہے، دونوں وکیل ہیں، اس میں انڈین نیشنل نے پیسے دیے ہیں، میں نے خود پڑھا اس میں. اچھا، ججمنٹ پہ اگر وہ نون لیگ یا پیپلز پارٹی، ہم دو پارٹی ہیں نا، یا عوامی نیشنل پارٹی یا مولوی صاحب کی پارٹی، اس میں اگر یہ ہوتا تو ہمارے لیڈر جیل میں بھی ہوتے، پھانسی بھی آ جاتی، اس کو پرواہ ہی نہیں ہے. تو یہ اب دیکھیں، اپر مڈل کلاس سے طبقہ میاں نواز شریف کا تھا، وہ تھا تاجر طبقہ، نیشنل بورجوائی جس کو کہتے ہیں، جس نے مارکیٹس بنائی، جس نے مارکیٹ ان دیٹ سینس کہ بھائی انویسٹمنٹ کے تھرو. تو وہ جس طرح ٹاٹا برلا ہندوستان میں تھے، کانگریس کے ساتھ تھے، وہ ضروری تھا. ان کو انہوں نے روکا، ان اداروں نے، ان لوگوں نے. ہماری تو غریب کی پارٹی ہے پیپلز پارٹی، پیزنٹ کی اور مزدور طبقے کی، اور جو بھٹو صاحب نے جو بنائی تھی. اب یہ جو طبقہ ہے بڑا خطرناک طبقہ ہے، ریٹائر ہو جاتے ہیں، پیسے خربار روپیہ ہے، زمینیں ملتی ہے، پلاٹس ملتے ہیں، بڑی بڑی بنگلے بناتے ہیں، کام کرنا نہیں ہے، پاکستان کی بربادی کرنی ہے، جس کو یہ ریپرزینٹ کرتا ہے. اور اس کو آشربا ابھی بھی ہے. یہ ایز اے پولیٹیکل سائنٹسٹ میں سمجھتا ہوں. آپ کو خود پتا ہے کہ زین صاحب
وہ بار بار ایک پی ٹی آئی کا موقف ہے کہ ہماری اگر فارن فنڈنگ ہو یا پیپلز پارٹی کی، نون لیگ کی، جے یو آئی ایف کو، اور ان کو بھی پیسے ملتے رہیں، ان کی بھی پوری انکوائری، سارے اکاؤنٹس، یہ چیز ہونی چاہیے، ہمارے ساتھ ہی ہونا چاہیے، ان کے اکاؤنٹس بھی چیک کی ہونے چاہیے. دیکھیں آپ نے جب ریسنٹلی دیکھا جو چودھری پرویز الہی اور حمزہ شہباز کی جو رن آف الیکشن تھی، اس میں جب باقی ساری پارٹی سپریم کورٹ سے یہی ڈیمانڈ کر رہی تھی کہ آپ باقی کیسز بھی ساتھ چلائیں. اٹ از ون کویشچن جو سارے معاملے کو کلوز کرے گا اگر آپ ایک ساتھ ڈیسائیڈ کریں گے. اگر وہ معاملہ پینڈنگ رہے اور صرف ایک کو اٹھا کے آپ فیصلہ کریں، دیٹ مینز آپ فیور دے رہے ہیں پی ٹی آئی کو. تو یہ سب کہہ رہے تھے نہیں جی وہ الگ معاملہ ہے، یہ الگ معاملہ ہے، اور کیس تو الگ ہیں، آپ ملا کیوں رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، مان لی بات. اس کے بعد ایک ڈیمانڈ آئی کہ آپ فل بینچ بنائیں ساری پارٹیز کی طرف سے. پی ٹی آئی ایک سائڈ پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے نہیں فل بینچ کی کیا ضرورت ہے، یہ 3 ججز سن سکتے ہیں، کیا یہ ججز نہیں ہیں. سب کا یہ کہنا تھا بالکل ججز ہیں، لیکن اس وقت پروپرائٹری اور فیئرنس یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ آپ فل بینچ بنائیں. ظاہری بات ہے یہی 3 ججز اگر سب سنیں گے، ہر کیس سنیں گے جس میں پی ٹی آئی کو فائدہ دینا ہو، جس میں لا کی ڈیفینیشن کو انہینس کر کے ہم ہر جگہ پی ٹی آئی کو ایڈجسٹ کرنا ہو، تو وہ ان 2-3 ججز نے کیا ہے. تو ایک وہ اعتراض تو اٹھ رہا ہے ہر جگہ پہ. تو آپ بیشک بینچ پہ بیٹھیں، تحریک عدم اعتماد پہ بھی تو یہی تھے چیف جسٹس. بالکل بیشک فل بینچ بنائیں، آپ بھی بیٹھیں، آپ بھی فیصلہ کریں. لیکن انہوں نے نہیں بنایا. تب پی ٹی آئی کہہ رہی تھی نہیں جی وہ صحیح ہے، یہ 3 ججز کافی ہیں. اب کیوں یہ کہہ رہے ہیں کہ باقی کیسز ساتھ سنیں، جب آپ کے وقت پہ کوئی فیئرنس نہیں ہوتی، کوئی آپ اس چیز کی ضرورت نہیں سمجھتے کہ سپریم کورٹ بھی کانفیڈنس پورٹرے کرے جو عوام ہے اس میں. آپ ضرورت نہیں سمجھتے کہ اکراس دی بورڈ ایک اچھا میسج جائے، کیونکہ آپ کو فائدہ مل رہا ہے اس وقت. اب آپ کیوں بول رہے ہیں کہ اکراس دی بورڈ ہو؟ لیکن ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے. لیکن اب وہ یہ سوال کیوں اٹھا رہے ہیں جب ان کی فارن فنڈنگ پہ فیصلہ آئے؟ وہ اس لیے اٹھا رہے ہیں تاکہ ان کی جان بچے. عمران خان صاحب نے تو بہت ہائی پیڈسٹل سے سیاست شروع کی تھی. انہوں نے تو کہا تھا میں پتہ نہیں کوئی جو ہے آسمان سے اتر کے فرشتہ آیا ہوں، ایک مسیح آیا ہوں آپ لوگوں کے لیے، اور میں مدینے کی ریاست بناؤں گا. اب جب ان کے کسی ساتھی پہ الزام آتا ہے بولتے ہیں میں نہیں ہوں، یہ کر رہا ہے. جس پہ بھی کوئی الزام لگتا ہے بولتے ہیں اسے ہٹا دو، میں تو کلین ہوں. فارن فنڈنگ کا معاملہ آیا، خود سرٹیفکیٹ سائن کرنے کے دیا، بولتے نہیں میرے اکاؤنٹنٹ نے کیا تھا. اگر یہ بات ہے تو پھر نواز شریف صاحب کی بھی بات مانیں کہ ان کے اکاؤنٹنٹ نے ٹیکس ریٹرنز جمع کرائے تھے. ٹھیک ہے، سب کچھ ان کے اکاؤنٹنٹ نے کیا تھا. تو اتنی فضول باتیں جن کا کوئی سر ہے نہ پیر ہے، بس فواد چودھری جیسے اور شہباز گل جیسے 2 ماؤتھ پیس انہوں نے رکھ لی ہیں، اور گالیوں پہ گالیاں، جو نیشنل ٹیلی ویژن پہ باتیں کرتے ہیں یہ لوگ. ان جیسے لوگوں تو کچھ شاید اپنے کوئی گھر میں بلا کے کھانا بھی نہ کھلائے، جس طرح کا ان کا رویہ ہے، جس طرح کا ان کا ایٹیٹیوڈ ہے. تو بہت افسوس ہوتا ہے ان کو دیکھ کے. میں توقع کرتا ہوں باقی پارٹی سے، نون لیگ سے، پی ٹی آئی سے، کہ ان کی گالی کا جواب گالی سے نہ دیں، سیاست نہ خراب کریں. اور انہوں نے اس وقت تک بڑا صبر کیا، لیکن ایسا نہ ہو یہ وقت آئے کہ ان کی گالی کا جواب تھپڑ سے دینا پڑے اور پھر یہ لوگ جو ہیں شاید ان کے لیے رہنا بھی مشکل ہو جائے. سر آپ کی طرف آؤں گا. جس طرح عمران خان صاحب کی مقبولیت بہت کم ہوئی تھی، آپ کو پتا ہے جب گورنمنٹ میں تھے، آخری دن تھے جب تحریک عدم اعتماد آ رہا تھا، اس ٹائم تو بہت ہی ان کی جو ہے نا مقبولیت نہیں تھی. پرفارمنس، مہنگائی، جس طرح بڑے کلیم کیے گئے تھے ہم کیا کیا نہیں کر دیں گے اس ملک کے اندر. اس ٹائم عمران خان صاحب باہر نکلے، میاں صاحب چاہ رہے تھے ہم الیکشن کی طرف جانا چاہیے، الیکشن ہی بہتر حل ہے، اور نہیں گئے. آج عمران خان دوبارہ سیاسی طور وہ مقبول ہوئے ہیں. جو آپ کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ غیر مقبول ہوئی ہیں، اس کی وجہ پرفارمنس ہے، گورننس ہے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں 3.5 سال کا پیریڈ عمران خان کا اور 3 مہینے کو آپ کمپیریزن نہیں کر سکتے. اگر عمران خان کی حکومت بحال بھی رہتی تو تب اس مہنگائی نہ ہونا تھا، اسی ڈالر نے گرنا تھا، اور پاکستان کے 22 کروڑ عوام جو اس وقت مختلف مسائل سے دوچار ہیں ان کو ہونا تھا. آپ نے ایک تبدیلی لائی، اور وہ تبدیلی اس طرح سے نہیں آئی جس طرح میاں نواز شریف کو ہٹایا گیا تھا یا جس طرح یوسف رضا گیلانی صاحب کو ہٹایا گیا تھا. وہ تبدیلی دستور کے مطابق لائی گئی، اور دستور میں ووٹ آف نو کانفیڈنس کا پروویژن اپنی جگہ پہ موجود ہے. اس پہ آپ اعتراض نہیں کر سکتے کہ عمران خان کو ہٹانے میں کسی اور کا ہاتھ ہے.
عمران خان کو جب یہ پتہ چل گیا کہ پارلیمنٹ میں اپنی اکثریت کھو چکا تو ایک لیٹر لے کے اس نے لہرانا شروع کر دیا اور ایک بیانیہ بنا دیا. اس بیانیہ کو کتنے عرصے کے لیے آپ چلاتے ہیں یہ آنے والا وقت آپ کو بتائے سپریم گا. کورٹ کا فیصلہ بھی ہے سر, اس میں لکھا ہوا ہے. ہاں, اب جو صورتحال جو بن رہی ہے کہ ڈے بائی ڈے ہمارے ملک کی جو معاشی صورتحال ہے, ظاہر ہے تباہی و بربادی کی طرف ہم کھڑے ہیں, لیکن چلو کسی حد تک ڈالر پھر گرنا شروع ہو گیا, معاملات بہتری کی طرف جانے شروع ہو گئے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان وزیر اعظم تھا تب یہ اداروں کو دھمکی دیتا تھا, اپوزیشن میں ہے تب یہ اداروں کو دھمکی دیتا ہے, جہاں کہیں فیصلہ ان کے حق میں آ جائے تو جشن بناتے ہیں, اور جہاں نہ ہو تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے یہ ایکچولی اپوزیشن کا کینڈیڈیٹ نہیں تھا, عمران خان کا کینڈیڈیٹ تھا. اب جب دیکھا کہ لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں کہ یہ آپ کی مرضی سے لایا تو وہ نیوٹرل کی بات کرنا شروع کر دیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ ہمارے جو پاکستان کے سیاستدان انکلوڈنگ مائی پارٹی, میں سب کو انکلوڈ کرتا ہوں, کیا ان کی یہ ذمہ داری نہیں بنتی کہ ملک اس وقت جو معاشی صورتحال سے دوچار ہے, پاکستان کے 22 کروڑ عوام بڑی مشکل سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں, ان کو ان مسائل سے باہر نکالنے کے لیے کوئی پریکٹیکل سٹیپ اٹھائیں. آج الیکشن کی باری آئی, جس طرح میرے بھائی نے کہا, آپ نے کہا میں 9 سیٹوں پہ الیکشن لڑوں گا. اب سمپل اتنا بتا دیں کہ سپوز آپ 9 سیٹوں پہ الیکشن ہو جائیں, آپ کیا 9 سیٹیں اپنے پاس رکھ سکتے ہیں؟ نہیں رکھ سکتے. یہ بچوں والی حرکتیں کرنا چھوڑ دیں, پاکستان سے کے ساتھ کھیلنا چھوڑ دیں. پاکستان ہے تو ہمیں اپنی انا کی جنگ مت لڑیں, پاکستان کی بقا کی جنگ لڑیں. پاکستان ہے تو ہمیں یہ طریقہ کار اپنا چینج کریں. سیاستدانوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ چونکہ پارلیمنٹ کا ادارہ وہ ادارہ ہے جس کے اندر بیٹھ کر آپ تمام مسائل کا حل نکال سکتے ہیں. آج جب نیب کا قانون لے کے گئے ہیں سپریم کورٹ میں, تو سپریم کورٹ کے ایک جج صاحب نے پوچھا کہ آپ نے پارلیمنٹ کے اندر جا کے اپنا رول پلے کیا, مشور کیا کہ یہ جو تبدیلیاں لا رہے ہیں یہ غلط لا رہے ہیں, وہاں آپ نے ریزائن بھی کیا اور تنخواہیں بھی لے رہے ہیں. تو یہ سلسلہ جو ہے نا عمران خان کے بس کا نہیں ہے. جو لائے تھے وہ بھی پچھتا رہے ہیں اور ہم بھی پچھتا رہے ہیں. ٹھیک ہے, دونوں کی پوزیشن یہ ہے. ڈاکٹر صاحب سب ذمہ دار ہیں, پیپلز پارٹی نون لیگ بھی ذمہ دار ہے. نیب کو اس میں ریفارمز نہیں لائے, ان کو ختم نہیں کیا. اگر آپ چاہتے ان کی جگہ دوسرا ادارہ, سب چیزیں جو COD میں بھی آپ نے لکھا ہوا ہے اور کیا ہوا ہے آپ کو سب پتہ ہے. اور وجہ یہ ہے کہ آپ نے بھی سیاسی غلط فیصلے کیے, غلط سیاست کی. کبھی نون لیگ پیپلز پارٹی کے خلاف استعمال ہوئی, پیپلز پارٹی نون لیگ کے خلاف استعمال ہوئی. آج پارلیمنٹ پھر بھی کمزور ہے. پارلیمنٹ کا میدان, سیاسی فیصلے ہوتے ہیں پارلیمنٹ کے میدان میں, وہ عدالتی میدانوں میں. ذمہ دار آپ بھی ہیں. نہیں, اس میں مسٹیکس تو ہیں اور مسٹیکس کی وجہ سے ہم سب بھگت رہے ہیں. حفیظ پیرزادہ کی اسٹیٹمنٹ جب وہ زندہ تھے تو انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا تھا ہم سے مسٹیک ہوئی, ہم نے بھگتا, بھٹو صاحب شہید ہو گئے, ہم بھی جیل میں گئے, ہماری پارٹی جیلوں میں گئی اور ہم نے بہت زیادہ بھگتا. تو بھگت تو پیپلز پارٹی نے بھی ہے اور نون لیگ بھی, دیگر پارٹیز سے بھی. پر میں ایز اے سوشل سائنٹسٹ یہ سمجھتا ہوں پارلیمنٹ اس صورت میں مضبوط ہوگی جب پولیٹیکل پارٹیز پاکستان کی سب مضبوط ہوگی. کانگریس مضبوط تھی تو وہاں کی پارلیمنٹ مضبوط بنی اور کانسٹیٹیوشنز بنے اور وہاں فاکسز اور وولز سے انہوں نے مقابلے کیے. ہمیں جو ہے جب تک ہم سب کو, ایک پارٹی نہیں سب پولیٹیکل پارٹی جب تک مضبوط نہیں ہوتی ہیں تو پارلیمنٹ اس صورت میں مضبوط ہو. سر اگر پارٹی کے اندر جمہوریت ہو نا, پارٹی کے اندر عہدیدار مضبوط ہو نا, پارٹی کے اندر عہدوں کو مضبوط کیا, جب پارٹی پارلیمانی نظام میں تو پارٹی مضبوط ہوتی ہے نا. یہاں تو پارٹیاں عہدیدار مضبوط ہی نہیں ہے. کوئی MNA سینیٹر یا منسٹر پارٹی کے عہدیدار کی تو کوئی لفٹ ہی نہیں کرواتا, ملتا ہی نہیں. پارلیمان نظام میں تو پارٹی مضبوط ہوتی ہے. کیا کہیں گے؟ دیکھیں تھرو ایولیوشن چیزیں آہستہ آہستہ بڑھتی ہے. آپ دیکھیں ہندوستان میں بھی اسی طرح ہوا کہ آپ جب ہندوستان آزاد ہوا تو اس وقت نہرو فیملی تھی یا مہاتما گاندھی تھے, بڑے ہیوی ویٹ تھے, سردار ولبھ بھائی پٹیل تھے. وقت کے ساتھ وہاں ڈیموکریسیز الیکشنز ہوئے تو دوسرے لوگ بھی آ گئے. یہاں اتفاق سے انہوں نے پھلنے پھولنے نہیں دیا یہاں کی اسٹیبلشمنٹ نے, یہاں کی ججز نے. تو اس وجہ سے پاکستان بہت زیادہ کمزور ہے. پر ہم اس کو چھوڑیں, ابھی ہم آگے یہ کرنا چاہیے کہ پولیٹیکل پارٹیز کو مضبوط کریں سو دیٹ کہ پارلیمنٹ مضبوط ہو اور ڈیموکریسی مضبوط ہو.
ٹھیک ہے. اب زین صاحب آپ کو پتا ہے کہ جمہوری انڈیکس جو ہوتے ہیں پاکستان اس میں 104 نمبر پہ ہے, 104 پہ ہے. آپ کو خود پتا ہے کہ آمریت بھی رہی, جمہوریت بھی رہی, اور سیاسی رہنما کبھی جمہوریت کے پیچھے چھپتے ہیں, کبھی پارلیمنٹ کے پیچھے چھپتے ہیں. پارٹی مضبوط نہیں کرتے, پارلیمنٹ مضبوط نہیں ہوتی, سارے فیصلے سیاسی وہیں ہونے چاہیے. کیا کہیں گے؟ دیکھیں میر صاحب, بات یہ ہے کہ آپ کا ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے, اور 70 سال سے جب سے یہ ملک پاور میں آیا, آپ اس دن سے دیکھیں کہ اس کو کس نے مضبوط نہیں ہونے دیا. آپ اگر پہلے 4-5 ٹینیور 5-5 سال کے چل جاتے اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ مداخلت نہیں کرتی, تو آج شاید ہم یہ غلطیاں آج سے 50 سال پہلے کر کے اس سے نکل چکے ہوتے. وی ہیو گرون آؤٹ آف اٹ. جیسے ایولیوشن کی بات کی ڈاکٹر صاحب نے, تو یہ ایک پروسیس ہے. ایک سسٹم اور ادارے ود ٹائم ڈیولپ ہوتے ہیں. ادھر کوئی آن اینڈ آف کا بٹن نہیں ہوتا. سر اسٹیبلشمنٹ کو ہم ذمہ دار کہتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کا دروازہ کون کھٹکھٹاتا ہے؟ یہی سیاستدان. دیکھیں اور بات, وہی سیاستدان آمریت میں بھی ہوتے ہیں, وہی سیاستدان جمہوریت میں بھی ہوتے ہیں, چہرے وہی ہیں. دیکھیں آپ ہمیشہ لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں کہ ڈیموکریسی جو ہے جمہوریت ہے وہ لنگڑی لولی ہے. آپ نے ان کی ٹانگیں ہی توڑی ہوئی ہیں, آپ ان کو چلنے ہی نہیں دیتے. ٹھیک ہے, آپ ہمیشہ کرٹیسائز کرتے ہیں جمہوریت افیکٹو نہیں ہے. آپ نے کتنا عرصہ جمہوری نظام کو چلنے دیا ہے؟ تو جب ان کو چلنے دیں گے, ان کے کندھوں پہ اتنا بوجھ ڈالیں جتنی ان میں کیپیسٹی ہے. آپ کیپیسٹی بلڈنگ ہی نہیں کرتے جمہوریت کی, پارلیمنٹ کی, اداروں کی. ہمیشہ جب بھی کوئی ٹیسٹنگ ٹائمز آتے ہیں کہ جمہوریت خود اس میں سے ایوالو کرے اور نکلے, آپ لوگ انٹروین کرتے ہیں اور آپ لوگوں کی خواہشات ادھر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری خواہش چلے, ہماری من منشا چلے. تو یہ کوئی پرنسپیلٹی اور بادشاہت تو نہیں ہے نا. تو ود ٹائم یہ ایوالو ہوتا ہے. اور ایک فیمس سینگ ہے which says all the ills of democracy are cured by democracy. ڈیموکریسی ہی اپنی ساری جو اس کی جو لیکنگز ہیں اس کا علاج ڈیموکریسی میں ہی ہے, کسی اور سسٹم میں نہیں. بڑی مہربانی آپ کی جناب, آپ کی ڈاکٹر صاحب, آپ کی محترم جناب. جو ملکی صورتحال ہے آپ کے سامنے ہے, ایک تناؤ ہے, سیاسی تناؤ ہے. اس سے پہلے جس طرح پنجاب میں گورنمنٹ بنی تھی تو اس ٹائم تناؤ کم تھا. جب الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے فارن فنڈنگ کے حوالے سے, اس کے بعد تناؤ بڑھا ہے سیاسی طور. عمران خان صاحب سیاسی طور ہر طرف سے ایک سیاسی گھیر لیا ہے حکومت نے. ملکی معیشت ڈالرز کم ہوتا جا رہا ہے. ایک بہترین خبر ہے, خوشخبری ہے اس ملک کے لیے, عوام کے لیے. مہنگائی بھی کم ہو, روزگار بھی ہو, بزنس بھی ہو, انڈسٹری بھی ہو, خوشحالی ہو اس ملک کے اندر. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ حافظ.